जी भाई, आपका नाम क्या है? ह्यूमनिज्म ब्रैकेट में ह्यूमनिज्म ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, तीन मतवा ह्यूमनिज्म है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैं मुसलमान हूँ। ह्यूमनिस्ट नहीं है? एक मुसलमान जो है वो इंसान परस्त नहीं होता? ह्यूमनिस्ट तो मुसलमान नहीं हो सकता, खुदा परस्त होता है भाई, इंसान परस्त कैसे होगा? इंसान परस्ती और खुदा परस्ती में तो बड़ा फर्क है। नहीं, इंसान परस्ती में इस हवाले से कर रहा हूँ कि इंसानों के लिए उसके दिल में हमदर्दी होती है या नहीं होती है एक मुसलमान के लिए? तो उसको तो ह्यूमैनिटी बोलते हैं, ह्यूमनिज्म तो नहीं बोलते। जी, आप ह्यूमैनिटी कह लें। नहीं तो आपने नहीं कहा ना। नहीं, तो मैंने कहा आप अपना नाम बदल के आप कहिए कि प्रो ह्यूमैनिटी, आप इस तरह कर ले, वो सब है, हम भी हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो आप एक खास फिलोसफी और आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी कभी इस्लाम से कंपैटिबल नहीं हो सकती। सही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ। वो टाइटल जो लिखा हुआ था उसके बाद फिर बात हुई तो उस हवाले से फिर आपने कहा कि ह्यूमनिज्म। तो बहरहाल मेरे जहन में जो एक ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं एक इंसान परस्त नहीं, लेकिन इंसानों की हमदर्दी के हवाले से मेरे दिल में उनकी तर्जुमा भी जब किया ना इंसान परस्त, ये तर्जुमा भी फिर सामने वाले को डाउट में डालने वाला है कि भाई चूंकि मुसलमान तो खुदा परस्त है, इंसान परस्त तो है ही नहीं। हाँ, इंसानियत के लिए मुसलमान काम करे, वो इंसानियत नवाजी है। जी, बिल्कुल वही इंसानियत नवाजी। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरे कुछ बुनियादी कुछ सवालात हैं, तो उस हवाले से मैंने कहा कि ये एक अच्छा फोरम है, तो मैं अपनी नॉलेज में भी वो एक इजाफा हो जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि आपकी नज़र में सर, माशाल्लाह आप सब मुसलमान भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और मैं भी मुसलमान हूँ, तो ये जो लोग मुलहद हो रहे हैं, स्पेशली क्योंकि दुनिया में जितने भी मज़हब हैं वो सबसे हो रहे हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर इस्लाम की बात करूँगा क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। तो मुलहद लोग क्यों हो रहे हैं, उस हवाले से आप मुझे कोई बता सकते हैं कि उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है कि लोग मुलहद क्यों हो रहे हैं? आपने खुद एनालाइज किया कभी? सर यकीनन मेरी अपनी कोई राय जरूर होगी, लेकिन अब मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक आम सा मुसलमान हूँ। पहले आप अपनी, चूंकि सवाल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, मैं इसको फर्क नहीं पड़ता कि मुफ्ती है नहीं, लेकिन कोई ना कोई आपने एनालाइज किया है, जब भी आपको कंसर्न भी है तो वो आप अपना एनालाइज तो रखें। नहीं, मैं जरूर रखूंगा, लेकिन उसके बाद आप अपनी राय जरूर रखिएगा। हाँ, फिर मैं दूंगा, आप तो अपनी बात रखें। जी सर, मेरे हिसाब में ये है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। लेकिन भाई मेरे पास भी कॉफी आ गई है आसिम भाई। जी जी भाई, इस्लाम एक सच्चा मजहब है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें ये बताते हैं ना कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है, कुरान अल्लाह की किताब है, तो मैंने ये चीज नोट की है, या मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि इस्लाम, अल्लाह, रसूल, कुरान के नाम पर जो लोग हमें बताते हैं, उनके किरदार जो है ना, वो उसी इस्लाम, उसी कुरान, उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के साथ वो मैच नहीं होते हैं। इसी वजह से मुसलमानों के अंदर जो है खदशात फैलते हैं और फिर वो मुलहद होना शुरू होते हैं। ये मेरी राय है, लेकिन अब आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक, देखें, एक तो ये कि अभी एक इंडिया की रिपोर्ट आई है और मेरे जहन में था कि मैं उसकी ऑडियो चलाऊं, लेकिन वो फिर जहन से निकल गया। अगर किसी के पास हो वो जो सुधीर चौधरी की रिपोर्ट है, तो हमारे हिंदू भाई भी सुन लें कि गुज़िश्ता 10 साल में 13 लाख लोगों ने इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, इस्लाम कबूल किया है। जो गवर्नमेंट का डेटा है, जो डेटा नहीं है ना उसकी बात नहीं हो रही, जो डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, और उसके मुकाबले में सिर्फ 50,000 लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया है। और ये हिंदुइज्म कबूल करने वाले सारे मुसलमान नहीं है, इसमें ईसाई भी होंगे, इसमें जैनी भी होंगे, इसमें बुद्धिस्ट भी होंगे, इसमें सिख भी होंगे। तो इंडिया जिस जगह इस्लामोफोबिया का इस कदर जोर है, वहां पर अगर डेटा के मुताबिक 13 लाख सिर्फ मुसलमान बने हैं, हिंदुओं ने 13 लाख, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कहना कि जी एक्स मुस्लिम का जो मूवमेंट है बड़ा चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ, और जनाब हमने बांध लगा दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो कलिमा है इस्लाम का वो बुलंद होकर रहेगा, और बुलंद हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिम सोसाइटियों में इल्हाद है
ہمیں اس کا انکار نہیں ہے. بہت سے ملحد ہوں گے, ہمیں اس کا انکار نہیں ہے, ہم ریالٹی کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. ریالٹی ہے تبھی ہم اس موضوع کے اوپر کام بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. رائٹ سر. لیکن جو ملحد بنتے ہیں اس میں کئی سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن جو موسٹ پریڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ پرابلم آف ایول ہے, کہ لوگ جو ہے وہ پرابلم آف ایول کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, اور پرابلم آف ایول جو ذہن میں آتی ہے اس کا جو موسٹ پریڈومیننٹ ریزن ہے وہ کوئی نہ کوئی لائف میں ہونے والا انسیڈنٹ ہے جس کو ہم مینٹل ٹراما کہہ سکتے ہیں, کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس نے پھر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یار اگر خدا ہے تو اس نے ایسا کیوں ہونے دیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ پرسنل ہو جائے, آپ اگر اس واقعے کے وٹنس بن جائیں. مثلا ایک یوٹیوبر مرتد ہے, تو جب کرونا شروع ہوا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یار اگر خدا ہے تو اتنے سارے لوگ کیوں مر رہے ہیں. یہ ایک ٹراما تھا کہ جس نے پھر اس کو پرابلم آف ایول کی طرف جو لے کر گیا, اور جب پرابلم آف ایول اس کے سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے خدا کا انکار کر دیا. ایک ابھی واقعہ پاکستان کا ہے, ایک بندہ ہے کہ جو جیل میں بند ہے اور جس کو سزائے موت ہو چکی ہے بلاسفیمی کی وجہ سے. تو اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ ایک اس کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بیٹے کے دل میں سوراخ تھا, لیکن اس واقعے نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یار اگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یعنی یہ جو ٹراما ہے یہ عام طور سے ملحدوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے, چاہے وہ بچپن کا ٹراما ہو یا جوانی کا ہو یا آگے چل کر یہ کسی اور کا ہو یا خود ان کا اپنی ذات کا ہو. یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے, اور 70 to 80% جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں ان کے پیچھے یہی وجہ ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں سائنٹزم کی وجہ سے. سائنٹزم کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول میں ان کو پڑھایا جاتا ہے, اب آپ پاکستان سے, مجھے ایسا لگ رہا ہے پاکستان کے, رائٹ, ایم آئی رائٹ؟ جی سر بالکل. تو پاکستان میں کچھ جیسے جو اپر یا ایلیٹ کلاسز ہیں ان کے اسکولز ہیں, ان اسکولوں کے اندر جیسے وہ ہے نا ایک کون سا ہاؤس ہے وہ بڑا مشہور اسکول ہے, بیکن ہاؤس, ہاں, تو وہاں پر جو ہے جو نصاب تعلیم ہے وہ نصاب تعلیم obviously بات ہے کہ اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہے. ایک بچہ جب اس کریکولم کو 12 سال پڑھے گا اور اس ماحول میں پڑھے گا کہ جو خدا مخالف ماحول ہے, اور اس کو بچپن سے یہ گھول کر پلایا جائے گا کہ تم جب دیکھو گے کسی چیز کو تو تبھی تم اس کو ماننا, تو obviously جب وہ ایسے اسکول سے نکلے گا, ایسے نظام تعلیم کا حصہ بنے گا, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ ملحد بن جائے. یعنی جو نظام تعلیم ہے نا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا مسلم ممالک میں, وہ آپ کو آپ کے 100% بچوں کو ملحد بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر 100% ملحد نہیں ہو رہے ہیں نا, اور صرف 1% بھی ہو رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا میریکل ہے کہ یہ 99% کیوں بچے ہوئے ہیں, چونکہ ہمارے بچے اس نظام تعلیم کا حصہ ہیں اور پوری لائف ٹائم حصہ ہیں. یہ دو بنیادی فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, آپ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر مطلب آپ کی پوری بات کو میرے اکارڈنگ مطلب جو میرے دماغ میں آتا ہے نا, تو دو چیزوں میں ہم اس کو دو فیکٹرز بتا سکتے ہیں اوور آل. ایک وہ فیکٹر جس میں سائنٹزم آ گیا, ایجوکیشن کا وہ آ گیا, اس میں ایک فیکٹر آتا ہے کہ لیک آف اسلامک نالج پراپر, سمپل سی بات. اچھا, دوسرا ایک فیکٹر آتا ہے جس کو بولتے ہیں نفس پرستی. جو پہلا فیکٹر, جو پہلے فیکٹر کی وجہ سے مطلب ایتھیسٹ بنتے ہیں, ملحد ہو جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ ان کا واپس آنا کا چانس بڑا ہوتا ہے جب ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں ہمارا کیس جو ہوتا ہے اور ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتے ہیں. لیکن جو دوسرا طبقہ ہے نا جو نفس پرستی کے چکر میں چلا گیا ہے, مطلب جن کو یہ ہے کہ بھائی مجھے نہیں بیٹھنا مسلمان, مجھے تو شراب پینی ہے, مجھے تو زنا کرنا ہے, میرے کو تو یہ کرنا ہے, اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہدایت کا. تو یہ مجھے لگتا ہے دو فیکٹر ہیں جن کو نٹشل میں ہم بیان کریں. بالکل, یہ بھی ہے کہ نفس پرستی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی ایک صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو تازہ انٹرنیٹ کے اوپر وارد ہوئے ہیں اور ہر ایک سے ڈیبیٹ کرتے پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنا واقعہ وہ بتا رہے تھے کہ میں ملحد کیسے بنا. تو انہوں نے کہا کہ میں 19-20 سال کا تھا, تو میں ایک شاعر کے یہاں گیا, شراب پی رہے تھے وہ. تو شاعر صاحب نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ انسانیت کی جو ہے وہ سب سے بڑی انوینشن کیا ہے؟ تو انہوں نے 2-4 باتیں بتائیں, کہ لیں گے نہیں تمہیں نہیں پتا, سب سے بڑی انوینشن جو ہے خدا ہے. تو شراب کے نشے میں تھے وہ, اور شراب کی اس مستی میں انہوں نے کہا کہ انسان نے خدا کو ایجاد کیا ہے. اور اس کے بعد ان صاحب نے ان شاعر کو غلط ثابت کرنے کے لیے کن کی کتابیں پڑھنی شروع کی؟ رسل کی, اور جناب والا کارل سیگن کی, اور جناب والا اس کی رچرڈ ڈاکنز کی. وہ کتابیں خرید کے لائے کہ ان شاعر کو غلط ثابت کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کی کتابیں کہ جو آلریڈی اسی نظریے پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو شراب ہے, یہ شراب کباب, یہ ایسی کشش ہے ان چیزوں کے اندر کہ یہ
بہت سے لوگ اپنا ایمان ان چکروں کے اندر کھو بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی مورل لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی میرے پاس بہت ساری لمیٹیشن ریسٹرکشنز ہیں, لا نے لگا رکھی ہے, اسٹیٹ نے لگا رکھی ہے, میں اپنے اوپر اور مزید ذمہ داریاں کیوں لوں. یہ ایک نفس پرستی ہے, بہت بڑی ہے, یہ بھی ایک اہم وجہ ہے. اچھا حضرت, آپ وہ بول رہے تھے ریکارڈنگ آڈیو چلانے کے لیے سیدھی چودھری والی, تو چلانی ہے؟ ہاں بالکل چلائیں. تو میں چلا رہا ہوں, ایک سیکنڈ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ 13 لاکھ لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے اسلام دھرم کو اپنایا ہے. اب جو میں آنکڑا آپ کے سامنے دے رہا ہوں یہ بڑا چونکانے والا آنکڑا ہے, اسے دھیان سے دیکھیے گا. 5 سال میں دنیا بھر میں 13 لاکھ لوگوں نے جو پہلے غیر اسلامک دھرم کو مانتے تھے, ان 13 لاکھ لوگوں نے اسلام دھرم کو قبول کیا ہے 5 سال کے بیچ. یہ دنیا بھر کے دھرمانترن کی دنیا بھر میں آنکڑے ہیں آپ کے سامنے, اور کہاں کہاں سب سے زیادہ ہوا ہے دنیا میں وہ بھی آپ اس نقشے پر دیکھ سکتے ہیں. اور صرف 30,000 لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے ہندو دھرم کو اپنایا ہے. یعنی پوری دنیا میں سب سے کم ہندو دھرم کو لوگوں نے اپنایا ہے. اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمے پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اسلام دھرم میں کنورٹ ہو رہے ہیں. جی آگے تو ایک اس سے میری بات بھی ٹھیک ہو, اس کی اصلاح ہو گئی. میں یہ سمجھ رہا تھا, جو کہ کئی دن ہو گئے اس آڈیو کو سنے ہوئے, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈیٹا انڈیا کا دے رہے ہیں, لیکن ڈیٹا پوری دنیا کا ہے. اور اگر پوری دنیا کا ڈیٹا لگائیں تو 13 لاکھ تو بہت کم ہے بھائی, آپ کے پاس رپورٹ غلط ہے. جی سر. اچھا سر, آپ نے 2-3 چیزیں جو آپ نے کہیں, اس میں یہ کہوں گا کہ اگر جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ جو ملحد ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب ہم کیا کوشش کریں کہ یار یہ ہمارے بھائی تھے, لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ ہمارے مطلب یہ کہ ہم سے اختلاف کر کے وہ چلے گئے, تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ بھائی والا ہونا چاہیے یا بالکل جو دشمنی کا کہہ لیں, یا ان کے ساتھ ٹھٹولی والا تنقید والا رویہ ہونا چاہیے؟ وہ الہاد کے تعلق سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں بنے اور وہ واقعی شکوک و شبہات کا شکار ہیں, تو ان کے ساتھ نرمی, ہمدردی اور بھائی چارگی کا رویہ ہونا چاہیے, کیونکہ شبہات کسی کو بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے شبہات کو یقین میں بدل کر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا, دلیل کی بنیاد پر مقابلہ ہوگا, پھر وہ ہماری ہمدردی کا مستحق نہیں ہے. ہاں ہم دعا مانگیں گے ان کی ہدایت کی. صحیح سر. اچھا سر, دوسری چیز جو ابھی جو ایک آڈیو بھی چلی کہ اس میں پوری دنیا میں تقریباً 13 لاکھ جو ہے نا وہ مختلف مذاہب کو چھوڑ کر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا, تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. اور تقریباً 30,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف مذاہب چھوڑ کر اور ہندوازم اپنایا. یہ ایک ڈیٹا ہے, مطلب فیک ہے یا جو بھی ہے. لیکن مجھے اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے, کیونکہ میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں, تو پاکستان تقریباً 97% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے, اور 3% جو آبادی ہوگی وہ اس میں جتنے جو دوسرے مذہب ہیں وہ سارے لوگ ہیں. لیکن مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر علماء جو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کو خطرہ ہے, تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ 13 لوگ I don't know کہ وہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام کو خطرہ ہے. دیکھیں خطرہ تو اسلام کو کہیں بھی نہیں ہے. سن لیجیے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. اسلام کو دنیا میں کہیں خطرہ نہیں ہے, اور اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ اسلام ان اٹ سیلف, یہ انڈیپینڈنٹ آف مسلمس, اسلام جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ نے چاہا. مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس چیز کا خطرہ ہے پاکستان میں. پاکستان میں جو رولنگ پاور ہے نا وہ ریلیجس نہیں ہے, وہ ساری لبرل اور چھپی ہوئی, ان میں سے بہت سے ملحد بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے اسلام کا مظاہرہ ہو, اسلام کا اظہار ہو, تو وہ اسلام کے اظہار کو دبانا چاہتے ہیں. پوائنٹ سارا کا سارا یہ ہے, علماء کا جو کنسرن ہے وہ یہ کہ جو رولنگ کلاس ہے وہ ریلیجس نہیں ہے. لیکن سر میں ڈس ایگری کروں گا اس بات سے, کیونکہ آپ کریں کہ جو رولنگ کلاس ہے وہ ریلیجس نہیں ہے, لیکن ریلیجس نمائندے وہاں پر ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی جو ایک بل پاس ہوا تھا وہ بھی ریلیجس بل پاس ہوا تھا, نہ کہ کوئی پولیٹیکل کوئی بل پاس ہوا تھا. دیکھیں میں چونکہ پاکستان سے نہیں ہوں, آپ پاکستان سے, اس لیے میں اس پر زیادہ بات تو نہیں کر سکتا, میں اتھارٹی نہیں ہوں. کاش کہ ہمارے پاس کوئی پاکستان کے صاحب ہوتے, عامر بھائی ہوتے تو وہ جواب دیتے. لیکن میرے علم میں جو بات آئی وہ یہ کہ مثلاً پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی, تو اسکول کا نصاب کے اندر یہ
لازمی کر دیا گیا تھا کہ اسلامیات کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہوگی، تعلیم ہوگی. اور اس کے بعد جب یہ موجودہ گورنمنٹ آئی تو اس نے کہا کہ نہیں باقاعدہ ٹیچر نہیں ہوگا، بس جو ریکارڈنگز ہیں وہ اپنا پڑھا دی جائیں گی ویسے ہی. مطلب یہ کہ اس کو پھر ڈاؤن کر دیا گیا. تو آبویسلی بات ہے کہ اگر وہ ریلیجس کلاس ہوتی تو وہ اس معاملے میں کبھی بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں لیتی، لیکن اس نے فیصلہ لیا. تو بات یہ ہے نا صحیح. یہ ایک قانون. اچھا دوسرا قانون ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے کتنی مشکل سے یعنی حکومت نے پاس کرا دیا، جو خالص مغرب کی ایما کے اوپر پاس ہوا، لیکن مسلمانوں نے بھی بڑی مشکل سے جو ہے کورٹ کے اندر لڑائی لڑی، شریعہ کورٹ کے اندر وہ کیس جیتے، لیکن وہ سپریم کورٹ میں جا کے نلیفائی ہو جائے گا. جی آصف بھائی کچھ کہہ رہے تھے. مسئلہ یہ خاص کر کے جو سود والا مسئلہ ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے تناظر میں، کہ اس پہ باضابطہ تو ایک تو بہت دن سے مہم رہی، اس کے بعد ایون کورٹ کے آرڈر بھی آ گئے کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہاں کی جو پوری سسٹم ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ IMF اور اس میں بہت سارے جو مغربی انٹرسٹ ہے وہ اس میں پنہا ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی اتنے دن ہو گئے آج تک جو اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. جی اچھا عاصم بھائی سوری میں میں نے آپ کی بات کاٹی. اچھا سود کے حوالے سے یہ مطلب ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا یہ ایک ٹاپک ہے. اچھا یہ فیک اکاؤنٹ ہے کہ ریئل اکاؤنٹ ہے؟ ذرا اس کو چیک کیجئے گا. جی کیا فیک ہے؟ فیک ہی ہے حضرت. اچھا ٹھیک ہے. جی سر. اچھا سر ابھی جیسے آپ نے جیسے آپ نے سود کی بات کی تو میرا یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان میں چلے میرے خیال سے یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، ہمارے پاس ہمیں اور بھی کالرز لینے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. ایک دو سوال ہیں صرف، انشاءاللہ اگلی مرتبہ. ٹھیک ہے چلیں شکریہ، جزاکم اللہ خیرن.